गुजारिश करूँगा हमारे आज के आखिरी स्पीकर मौलाना काजी मोहम्मद अस्करी साहब, चेयरमैन अहले बैत ट्रस्ट न्यू दिल्ली, फाउंडर अहले बैत पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, मौलाना काजी मोहम्मद अस्करी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सियमा बक़ियतुल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मुख़ातिबन लिअली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, या अली अनल मुन्ज़िर व अंतल हादी, बिका यहतदिल मुहतदून मिन बअदी। अज़ीज़ो, आज की ये शब बहुत बाबरकत शब है, बहुत मुक़द्दस शब है। शब विलादत मौलूद काबा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मुबारक हो आप सबको आज की ये रात, इस मौलूद की विलादत जिसने तारीख़ के धारे को मोड़ दिया। काबिल सद तशक्कुर व तबरीक हैं यहाँ के तलबा, असातिज़ा और इदारे की इंतज़ामिया, जिन्होंने ये बाबरकत कदम उठाया और मौलूद काबा की याद के लिए आज की ये रात वक्फ कर दी। अज़ीज़ो, दुनिया की कौमें मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से जश्न मनाती रहती हैं, अपनी शख्सियतों को याद करती हैं जिनके कारनामे रहे हैं, लेकिन उनके जश्न में और हमारे जश्न में बहुत फ़र्क है। वहाँ मकसद उस हस्ती को खिराज अक़ीदत पेश करना होता है। हमारा मकसद सिर्फ खिराज अक़ीदत पेश नहीं करना है, बल्कि उस हस्ती से कुछ सीखना है। वहाँ उन हस्तियों का ताल्लुक़ जो है माजी से होता है। उन्होंने पिछले ज़माने में, पिछले दौर में कोई कारनामा अंजाम दिया, हाल से या हमारे जो है फ्यूचर से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जिस हस्ती को याद करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका ताल्लुक़ सिर्फ माजी से नहीं है, उसका ताल्लुक़ हमारे हाल से भी है और हमारे मुस्तक़बिल से है। अमीरुल मोमिनीन का ताल्लुक़ हर दौर से है, हर ज़माने से है, हर जगह से है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की सबसे अहम सिफत ये, देखिए कि इंसान के अंदर बहुत सारे सिफात पाए जाते हैं, लेकिन एक सिफत वो होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। मुमताज़ तरीन सिफत जो उसकी होती है। अमीरुल मोमिनीन के अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल, कमालात और सिफात पाए जाते हैं, लेकिन असल पहचान जो अमीरुल मोमिनीन की है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने इस कौल में इरशाद फरमाया है, जिसे मैंने सरनामे कलाम में अर्ज़ किया। जिस वक्त कुरान मजीद की आयत नादिल हुई है, इन्नमा अंता मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, ए हबीब बेशक आप इंजार करने वाले हैं, मुनज़िर हैं, और हर कौम के लिए एक हादी और एक रहनुमा होता है। मुख्तलिफ ये जो है मुफस्सरीन ने, चाहे वो उनका ताल्लुक़ शिया हज़रात से हो या अहले सुन्नत से हो, इमाम फ़ख्र राज़ी हो या तबरी हो या अल्लामा ये नैशापुरी, मुख्तलिफ शिया और सुन्नी जो है मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर के सिलसिले में जो हदीस हुज़ूर अकरम से नक़ल की है, रसूल अकरम के इब्न जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नक़ल करते हैं कि जिस वक्त यह आयत नादिल हुई, हुज़ूर अकरम ने मौला अली को खिताब करके कहा, या अली अनल मुनज़िर
میں منذر ہوں، وَأَنْتَ الْهَادِي، اور اے علی تم ہادی ہو، تم رہنما ہو، تم اس قوم کو، اس امت کو راستہ دکھانے والے ہو۔ کب؟ من بعدی، میرے بعد۔ عزیز و مولا کائنات کی مختلف صفات ہم نے عرض کیا، مختلف حیثیتیں ہیں۔ ان کی جہاں ایک حیثیت ہے سیاسی قائد کی، وہیں ان کی ایک حیثیت ہے علمی قائد کی۔ مولا کی سیاسی قیادت میں تو اختلافات ہیں، اگر آیا پیغمبر کے بعد فوراً سیاسی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پہلے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر، لیکن ان کی علمی قیادت کے سلسلے میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیاسی قیادت تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے آج امیر المومنین موجود نہیں ہیں کہ حکومت کی باغ ڈور ان کے حوالے کی جائے۔ مسلمانوں کے درمیان آج جو چیز موجود ہے وہ ہے ان کی علمی قیادت، ان کے ہدایات، رہنمائی جو انہوں نے امت کی ہے۔ امیر المومنین کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو مرکز وحدت قرار پا سکتی ہے۔ آج ہمیں کس راستے پر چلنا ہے؟ میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اختلافات میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آج ہمیں اسلام کو کس ذریعے سے لینا ہے؟ اسلام کی صحیح تعبیر کون بیان کرے گا؟ قرآن مجید نے بھی اس مسئلے کو حل کر دیا اور اس کی وضاحت حضور اکرم نے کر دیا۔ آج چاہے شیعہ ہوں یا سنی، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہوں، دونوں ہی کے لیے وہ ہستی جو ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتی، جس سے ہم اسلامی تعلیمات کو اخذ کر سکتے ہیں، خدا کے پیغام کو جس کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں، حضرت کی تعلیمات کو جس سے ہم لے سکتے ہیں، وہ ذات حضرت علی کی ہے۔ مرکز وحدت ہے ذات علی، مرکز اتحاد ہے ذات علی۔ البتہ عزیزو، سیاسی قیادت زبردستی منوائی جا سکتی ہے، ڈنڈے کے زور پر کسی کو حاکم تسلیم کروایا جا سکتا ہے، کروائے گئے ہیں۔ تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے ایسے حاکموں سے جنہیں دل قبول نہیں کرتا تھا، لیکن ماننا پڑا، سر جھکانا پڑا۔ دل نہیں جھکتے تھے مگر سر جھکانا پڑا۔ لیکن عزیزو، علمی قیادت، ہدایت ایک ایسا فریضہ، ایک ایسا منصب ہے جسے زبردستی نہیں منوایا جاتا جب تک دل نہ جھکے۔ لہذا اگر پروردگار نے حضرت علی کو ہادی بنایا، رہنما بنایا، اور کسی ایک دور کے لیے نہیں، حضور اکرم نے جب علی کو خطاب کر کے کہا کہ یا علی انت الہادی وبکا یہتدی المہتدون من بعدی، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں کہا تھا، صبح قیامت تک علی کی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا ایسے فضائل سے اللہ نے اس ذات اقدس کو سجایا کہ جو کوئی بھی علی کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے، بے ساختہ عاشق علی ہو جاتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ابھی جو فلم آپ نے دیکھا، اہل ہنود کے افکار کو بھی آپ نے دیکھا، عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو بھی آپ نے دیکھا۔ جو ہے کتابیں مولا علی کے سلسلے میں صرف شیعوں نے نہیں لکھی، صرف سنیوں نے نہیں لکھی، عیسائیوں نے لکھی۔ آپ عیسائی دنیا میں اگر چلے جائیں، شبلی شمیل ایک عیسائی محقق ہے، ایک جملہ کہتا ہے علی نسخۃ مفردہ، علی اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کا ثانی نہیں ہے۔ جارج اورداق، ابھی ان کا نام کسی نے لیا تھا، جارج اورداق نے پوری ضخیم کتاب لکھ ڈالی، الامام علی و صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے، ضخیم کتاب، کئی جلدوں میں لکھی گئی کتاب۔ جس وقت جارج اورداق سے پوچھا گیا کہ آپ عیسائی ہیں، علی شیعوں کے امام ہیں،
یہ جو ہے مسلمانوں کے ہادی ہیں، رہنما ہیں، آپ کو ان سے کیا تعلق؟ آپ کو اگر کتاب لکھنے کا شوق ہی تھا تو کیا عیسائیت میں کوئی ہستی نہ تھی؟ کیا عیسیٰ نہ تھے؟ کیا مریم نہ تھیں؟ ان کے بارے میں کتاب لکھ دیتے۔ آپ نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ جارج ارداف جواب میں کہتے ہیں 2 وجہوں سے میں نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ 2 چیز سبب بنی۔ ایک یہ کہ میں عاشق فضائل ہوں، میں فضیلتوں کا عاشق ہوں۔ میں نے جب علی کی ذات کو دیکھا تو مجھے نظر آیا کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو ذات علی میں نہ پائی جاتی ہے، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو ذات علی میں نہ پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میرا پیشہ، میرا علم، میں قانون داں ہوں۔ ایک قانون داں، ایک وکیل کا فریضہ ہے مظلوموں کی حمایت۔ وکیل کا کام ظالموں کی حمایت نہیں ہے، مظلوموں کی حمایت۔ جب میں نے تاریخ علی کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ ہستی جو تمام فضائل کا مجموعہ ہے، مظلوم ترین ہستی بھی وہی ہے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم کسی پر نہیں ہوا، لہذا میرے علم، میرے دانش، میرے پیشے نے مجھے مجبور کیا کہ میں دفاع علی میں کتاب لکھوں۔ عزیزو، وقت نہیں ہے کہ میں بہت سارے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک اقدار کا یہ جو ہے نظام ہے، سسٹم، اس کا اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیں، معیار فضیلت کیا ہے؟ خوب ہر سماج میں معیار الگ الگ ہیں۔ مغربی دنیا میں جو ہے فضیلت کا معیار ہے دولت اور پاور۔ جس کے پاس طاقت ہے، یہ وہی چیز جو پہلے کسی زمانے میں کہی جاتی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مغربی دنیا جس کا سرخیل آج US مانا جاتا ہے، امریکہ مانا جاتا ہے، امریکہ ساری دنیا پر اپنا اقتدار، اپنی برتری جتانے کے لیے کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں کیا دلیل ہے سوائے اسی کے کہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے۔ اسلام نے برتری کا معیار، فضیلتوں کا معیار قرآن مجید نے 5 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ نہ دولت کو قرار دیا ہے، نہ کرسی کو قرار دیا ہے، نہ پاور کو قرار دیا ہے، نہ اقتدار کو قرار دیا ہے، نہ خاندان کو قرار دیا ہے، نہ کنبے کو قرار دیا۔ اسلام میں 5 چیزوں کو معیار قرار دیا۔ پہلی چیز اس میں ہے ایمان۔ ابھی جب میں دیکھ رہا تھا اس فلم کو، پادری صاحب نے بھی ایمان کے اوپر بہت زور دیا۔ قرآن مجید میں برتری کا پہلا معیار ایمان ہے۔ جہاں ایمان نہیں پایا جاتا، جو ہستیاں ایمان سے عاری ہیں، ایمان سے خالی ہیں، عزیزو یاد رکھیے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو بقیہ سارے فضائل بے جان ہو جاتے ہیں۔ ان میں زندگی اگر پیدا کرنا ہے، ان میں حیات اگر پیدا کرنا ہے، انہیں میں اگر بقائے دوام پیدا کرنا ہے تو ایمان باللہ شرط ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ایمان کو قرآن مجید نے اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ دونوں کو ایک درجے میں قرار دیا جا سکتا ہے؟ فوراً قرآن جواب دیتا ہے لا یستوون، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں یہ جو ہے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ معیار فضیلت اس چیز کو اسلام قرار دے رہا ہے۔ فوراً ارشاد ہوتا ہے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ برتری جس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس میں سر فہرست اسلام ایمان کو قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ
عزت و جمیعہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. رفعت اور بلندی جس چیز سے ملتی ہے اس کا نام عمل صالح ہے. عمل صالح ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے، ہر وہ عمل جو حکم خدا کے مطابق اور رضائے خدا کے لیے انجام دیا جائے. ہر وہ عمل عمل صالح کی صف میں آ جاتا ہے. عمل صالح سے مراد صرف نماز و روزہ و داڑھی اور حجاب نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہیں ہی. ہر وہ کام، ہر وہ عمل، کسی یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دیا، کسی گرتے کو سنبھال لیا، کسی مظلوم کی حمایت کر دیا، کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مقصد کیا ہے؟ رضائے خدا، خوشنودی خدا. یہ سارے اعمال صالح ہیں. ایک پروفیسر اگر کالج کے اندر پڑھا رہا ہے، ایک ڈاکٹر اسپتال میں بیماروں کا علاج کر رہا ہے، ایک انجینئر ایسے گھر بنا رہا ہے تاکہ زلزلے جب آئیں تو لوگوں کی جانیں محفوظ رہ جائیں، اگر خوشنودی خدا ہے، یہ سارے کے سارے کام عمل صالح ہیں. تیسری چیز جسے اسلام نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ ہے علم ہے. علم و دانش ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جسے اسلام نے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ان لوگوں کو رفعت دی ہے، بلندی انہیں دی ہے، عظمت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور صاحبان علم ہیں. یا دوسری جگہ پر استفہام انکاری کی شکل میں ارشاد ہوتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو تیسری چیز جسے اسلام نے اہمیت دی علم ہے. چوتھی چیز جسے قرآن نے برتری کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تمہارے درمیان سب سے زیادہ معزز، مکرم، لائق تعظیم و تکریم وہ شخص ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. پانچویں چیز جسے اسلام نے فضیلت کا سبب قرار دیا ہے وہ ہے جہاد. جہاد مال سے بھی اور جہاد جان سے بھی. دونوں جہاد کو اسلام نے برتری کا جو ہے یہ ذریعہ قرار دیا ہے. مشہور آیت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے گھر بیٹھے رہنے والوں کو جو راہ حق میں کوشش نہیں کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے جو راہ خدا میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں. یہ 5 معیار قرآن نے پیش کیے، 5 معیار قرآن مجید نے پیش کیا. اب ہم جب ذات امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، شاید بڑی مشکل سے دنیا میں کوئی ایسا شخص ملے گا جس کے اندر معیار 5 کے 5 پائے جاتے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی انسان دانشور ہو سکتا ہے کوئی انسان مجاہد ہو سکتا ہے کوئی انسان بڑا متقی و پرہیزگار ہو، لیکن سارے صفات ایک ہستی کے اندر جمع ہو جائے. ایمان امیر المومنین ایسا ایمان ہے. آج عالم اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے ایمان کون لایا، سب سے پہلا مومن کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے فضیلت ہے، السابقون السابقون. لیکن امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے جس کے ہاں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے اسلام کون لایا. پہل وہ کرے گا جو مسلمان نہ رہا ہو. علی اس ہستی کا نام ہے. کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں قابل احترام اصحاب، ان کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب مولا علی کا نام آتا ہے تو کچھ کہتے ہیں علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. جب سوال کیا جاتا ہے کہ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں، کہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے.
جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں. امیر المومنین کہ ایمان کا عالم یہ ہے، پوری زندگی علی کی اٹھا کر کے دیکھیں، ایک عمل بھی علی کا ایسا نہ ملے گا جو علی نے اپنی ذات کے لیے انجام دیا، جو علی نے اپنی ذات کے لیے انجام. ہر عمل علی کا صرف اور صرف خوشنودی خدا کے لیے. بعض حالات وہ ہوتے جہاں انسان واقعاً اپنے سے بے قابو ہو جاتا ہے. جنگ خندق کا وہ کا منظر اب تمام حضرات کی نگاہوں میں فقط اشارہ کر دوں گا کہ عمرو ابن عبدود جیسا پہلوان جسے پچھاڑنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پوری تاریخ ہے نا نگاہوں کے سامنے کہ غیر تو غیر اپنی بزم میں بھی اس کا قصیدہ پڑھا جا رہا تھا. تو کوئی معمولی پہلوان تھوڑی ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا عمرو ابن عبدود کو شکست دینے کی. امیر المومنین نے عمرو کو پچھاڑا، سینے پہ سوار سر قلم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے مولا کے ساتھ گستاخی کر دی، جسارت کر دی، لعاب دہن مولا کے چہرے پر پھینک دیا. علی سینے سے اتر آئے. ایسے پہلوان کو کوئی چھوڑتا ہے؟ سینے سے اتر آئے. سوال کیا کہ کیوں اترا، کیوں چھوڑ دیا تھا اسے؟ کہا کیونکہ اس نے اس وقت میرے ساتھ گستاخی کی تھی، میری شان میں جسارت کی تھی. اس وقت اگر قتل کر دیتا تو شاید میرا اپنا نفس شامل ہو جاتا. یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر کے مولانا روم چیخ اٹھتے ہیں. شجاعت ایک طرف ہے، یہ شجاعت سے بڑھ کے چیز ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت کس ندانت کیستی. ہم شجاعت میں تو آپ کو شیر خدا کہہ دیتے ہیں، لیکن مروت و جمع مردی آپ کا کیا مقام ہے کوئی آج تک سمجھ ہی نہیں سکا ہے کہ آپ کا کیا درجہ ہے. علم علی کو اگر دیکھیں، اصلاً علم علی کو سمجھنا مگر بشر کے لیے ممکن ہے. خلیفہ اول کا قول آپ کی خدمت میں پیش کرو. اندازہ ہوتا نا معاصرین زیادہ سمجھ سکتے ہیں، معاصرین زیادہ سمجھ سکتے ہیں. مشہور ان کا قول ہے کہ لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لحلها ابو الحسن. خدا اس علمی گتھی کے لیے مجھے باقی نہ رکھے جسے سلجھانے کے لیے علی موجود نہ ہو. جو علمی مسئلہ پیش آتا تھا فوراً لے جایا جاتا تھا انہی کے پاس. مولا کا مشہور قول ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کسی ایک موضوع کے بارے میں دیکھیں دنیا میں کتنا ہی بڑا دانشور ہو، بہت سے بہت 2 4 5 10 موضوعات سے زیادہ اس کا علم کا دائرہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اب تو 2 4 10 بھی چھوڑ دیجئے، اب تو ایک کے بارے میں بھی پوری مہارت رکھنا نہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. پہلے حکیم صاحب ہوتے تھے پورے جسم کا علاج کر دیتے تھے، مگر آج کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے. وہ بھی آنکھ کا پوری آنکھ کا ڈاکٹر اب نہیں ملتا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. پورے دل کا بھی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، والو کا الگ ہے، فلاں کا ہے نا. امیر المومنین کے علم کو سمجھیے کیا علم علی ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، جس موضوع کے بارے میں چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. جب عیسائی مورخ کی نظر علی کے اس کلام پر پڑی اور اس زمانے کے لوگوں کے برتاؤ پر پڑی تو چیخ اٹھا، ہائے افسوس جس وقت علی منبر سلونی پہ بیٹھے کہہ رہے تھے جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، زمانے نے علی کے ہاتھ میں قلم دینے کے بجائے پھوڑا تھما دیا. پھر وہ کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے اے دہر دوبارہ علی منبر سلونی پہ آ جائیں. چلیے اس زمانے والوں نے تو استفادہ نہیں کیا، نہیں پوچھا ان سے، استفادہ نہیں کیا، لیکن آج جو کچھ
امیر المومنین کا علمی سرمایہ ہمارے درمیان موجود ہے، نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے نا، البتہ ایک حصہ ہے، وہ سارے کا سارا کلام علی نہیں ہے، منتخب کر کے جو ہے سید الرضی نے اسے پیش کیا ہے، ورنہ تقریباً 8-9 جلدوں میں ابھی اور بھی مولا کے ارشادات یہ جو ہے نہج السعادہ کے عنوان سے آ چکے ہیں۔ بہت سارے محققین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جو سرمایہ آج آ گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس سے ہم کتنا استفادہ کر رہے ہیں؟ کل والوں نے نہیں کیا، آج ہم کتنا اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ یہ علم امیر المؤمنین ہے۔ آپ تقوی علی کو اگر دیکھنا چاہیں، تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی اپنے کو گناہوں سے دور رکھنا، خدا کی نافرمانی سے دور رکھنا۔ یاد رکھیے گا، گناہوں کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے حب دنیا، عشق دنیا، محبت دنیا۔ حضور کی حدیث ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ، ہر برائی کی جڑ ہے محبت دنیا۔ جب تک محبت دنیا دل سے نہ نکلے گی تب تک برائیاں ختم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی جائیں گی۔ آپ کالج کھول لیجئے، نئے نئے شعبے قائم کر لیجئے۔ کل انسان جاہل تھا، گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، آج کیا پڑھنے لکھنے کے بعد جرم ختم ہو گیا ہے؟ آج کرائم میں کمی آ گئی ہے یا آج جرم میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کل سے کہیں اضافہ ہو چکا ہے جرائم میں۔ جرم کو نہ جرم کو علم روک سکتا ہے، نہ دولت روک سکتی ہے۔ غربت بھی ختم کر دیجئے، جہالت بھی ختم کر دیجئے، جرم بڑھتا ہی جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جرم کی جڑ حب دنیا ہے۔ جس وقت جب تک جڑ نہ کٹے گی تب تک انسان کرائم سے اور جرائم سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے جڑ کاٹ دیا تھا، جڑ کاٹ دیا تھا مولا نے۔ مولا کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دینا۔ طلقتو کے ثلاثہ، 3 طلاق تو میں دے چکا ہوں، لا رجعت فیک، اب دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ جو تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں، جو تعبیریں امیر المومنین نے استعمال کی ہیں دنیا کے سلسلے میں، ایک تعبیر سن لیجیے، اس کے بعد گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کیا بلکہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ بھی تھکے ہوئے، وقت کافی گزر چکا ہے۔ مجھے کہا گیا تھا 7:30 بجے جلسہ شروع ہوگا، لیکن ماشاءاللہ پتہ چلا کہ جو ہے یونیورسٹی کے ماحول میں بھی وہی ماحول ہے جو رہتا ہے۔ عزیز عرض کروں، امیر المومنین فرماتے ہیں ان دنیاکم ہذہ، عجیب تعبیر ہے، احون عندی من عراق خنزیر فی ید مجذوم۔ اتنی نفرت انگیز تعبیر ہے دنیا کے لیے۔ تمہاری یہ دنیا جس کے عشق میں تم ہر طرح کے جرم کرنے پر آمادہ رہتے ہو، عشق دنیا ہی تھا جس نے امریکہ کو ہیروشیما کے اوپر ایٹمی بم استعمال کرنے کی دعوت دے دی۔ عشق دنیا ہے جس کی بنا پر آج یورپ، امریکہ، مغربی ممالک انسانیت کو جس طریقے سے لہو لہان کر رہے ہیں، شاید ماضی میں اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی۔ ان دنیاکم ہذہ لاحون عندی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے بھی پستر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ یہ چیز تھی جس نے علی کو متقی بنایا، متقی نہیں بنایا، امام المتقین بنا دیا۔ آخری چیز اسے بیان کر کے ختم کرو تقریر کو، آخری فضیلت کیا تھی؟ جہاد۔ جیسا جہاد علی نے کیا، مال کا جہاد بھی کیا، جان کا بھی جہاد کیا۔ جان کے جہاد کو اکثر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، خیبر و خندق، ساری چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے، اسے بیان کرنے اسے بیان نہیں کروں گا، صرف مال کی ایک بات سن لیجئے۔ امیر المومنین نے عام طور سے خبریں روایتوں میں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، مولا کا کپڑا معمولی ہوتا تھا، بوسیدہ ہوتا تھا، کھانے میں جو کہ سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ مولا کے پاس تھا نہیں، مولا علیہ باللہ وہ کاہل نہیں تھے، تن پرور نہیں تھے، تناسا نہیں تھے۔ جتنا اقتصادی کام امیر المومنین نے کیا ہے اس زمانے کے پیداواری آلات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ جب حضرت کے انتقال کے بعد جنگوں کے
جو ہے سلسلے سے مولا کو جو ہے فارغ کر دیا گیا، اور 25 سالہ دور فراغت کا دور ہے کسی حد تک، البتہ مکمل طور سے فراغت کا دور وہ بھی نہیں ہے۔ مولا نے جو اقتصادی کام کیا ہے، ایران کے سابق سے سابق صدر جناب ہاشمی رفسنجانی مرحوم، انہوں نے خطبہ جمعہ میں اپنے اس اقتصادی کام کی آج کی جو ہے مالی قیمت جو بیان کی ہے، جتنے کنویں کھولے تھے علی نے، جتنے باغات لگائے تھے، مولا کنویں کھودتے تھے نا، کنویں کی قیمت اس زمانے میں، باغات جو لگائے، الحمدللہ تاریخ میں سب کچھ محفوظ ہے، موقوفات امیر المومنین کے نام سے وہ ساری چیزیں جو باغات علی نے لگائے تھے، جو کنویں کھودے تھے، جس کو وقف کر دیا تھا عوام کے لیے، کیونکہ جب کنواں کھود کے پانی نکلتا تھا مولا اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وقف علی العوام، باغ تیار ہو گیا وقف علی العوام، صرف ایک باغ سے، ایک باغ میں جو کھجوریں تیار ہوتی تھیں ان کی قیمت، ان کی مقدار تھی 48 ٹن کھجور، 48 ٹن کھجور ایک باغ کا ہے۔ کتنے باغات، مجموعی قیمت جو نکالی گئی تھی وہ $1 بلین، 1 ارب ڈالر۔ امیر المومنین نے آج بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑے بڑے صنعت کار موجود ہیں، یہ ڈھنڈورا جن کا پیٹا جاتا ہے، امیر المومنین ان سب سے آگے، مگر فرق علی میں اور ان میں یہ ہے کہ وہ اس دولت کے اوپر سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو اس میں چھونے بھی نہیں دیتے، مگر مولا کائنات نے جو کچھ حاصل کیا سب جہاد مال کے عنوان سے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی میں نے لے لیا، البتہ آدھا گھنٹہ مجھے کہا گیا تھا، نہیں معلوم ہے آدھے گھنٹے سے کم یا زیادہ جو بھی تھا، بہرحال خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو امیر المومنین کی ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔